अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम सिराज मुनीरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली फ़जीलतों की बात करते हैं तो उसमें से एक फ़जीलत ये भी हमें नज़र आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के आखिरी रसूल थे और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सरदार भी थे। मुस्लिम की एक रिवायत में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी शख्स ने एक इमारत बनाई हो और उसे खूबसूरत और बेहतरीन बनाया हो, लेकिन उसके गोशों में से किसी एक गोशे में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो, तो लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और ताज्जुब करते हैं और कहते हैं कि ये ईंट क्यों नहीं रखी गई। और आपने फ़रमाया, मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ और मैं ही आखिरी नबी हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। तो आइए इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे थे कि 9 हिजरी में जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी किए, मदीना में मरदमशुमारी हुई, इसी तरह हम देखते हैं कि ज़कात का एक सिस्टम पूरा बनाया गया और साथ साथ मुख्तलिफ़ काम जो हैं हमें नज़र आते हैं। और यही वो साल है कि जिसमें आपको वो गम मिलता है और आपकी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। और ये वही थी आपकी बेटी प्यारी जो मदीना की तरफ आ रही थी मक्का से, तो मुशरिकीन ने उनके ऊँट को गिरा दिया था, मार दिया था, जिसकी वजह से वो गिरी और उनका हमल ज़ाया हो गया। और उसके बाद वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई कि उसके बाद उनको शिफा ना मिल सकी और फिर यही 9 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो पहले ही से वफ़ात पा चुकी थी। और यूँ आपकी ज़िंदगी में आपकी 3 जवान बेटियों की वफ़ात हो चुकी थी और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ आपकी एक बेटी थी जो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा रहीं और आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने वफ़ात पाई। और इसमें हम देखते हैं कि आपके कुछ नवासे जो थे, नवासे और नवासियों ने भी आप ही की ज़िंदगी में वफ़ात पाई। और इसमें हमें मिलता है कि एक मरतबा आपकी बेटी ने आपको पैगाम भेजा कि आप आइए, और वो उनका जो बेटा था वो उस वक्त नज़ा का आलम उसके ऊपर तारी था। सहाबा कराम कहते हैं कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके घर तशरीफ़ ले गए तो हमने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल हड्डियाँ और चमड़ा बनकर रह गया था, यानी वो बहुत बीमार था और आखिरी सांसें ले रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे को देखा तो आपके आंसू बहना शुरू हो गए। ऐसे में एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोते हैं? तो आपने फ़रमाया, हाँ, ये आंसू दिल की नरमी की अलामत है। यानी रोना जो है वो पसंदीदा है, एक नेचुरल सी बात है, एक कुदरती बात है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इससे मना नहीं फ़रमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे जबकि वो बच्चा आखिरी सांस ले रहा था और उसके बाद आपके सामने ही वो बच्चा फौत हो गया। तो सारी ज़िंदगी के मामूलात हम देखते हैं साथ साथ चल रहे हैं, दुख भी है, सुख भी है, कहीं फ़तह हो रही है और कहीं इंतकाल हो रहा है, कि फिर मुख्तलिफ़ तरह के इंतज़ामात जो है वो भी किए जा रहे हैं। और इसी दौरान में हम देखते हैं कि ख़बर आती है कि रोम का बादशाह जो है वो बहुत हमले की तैयारी कर रहा है। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो ये था कि अबू आमिर जो एक पहले अंसार था और फिर ईसाई बन गया था, वो मुनाफिकीन के पास आया और कहने लगा कि तुम सामान करो तैयार और मैं कैसर रोम के पास जाता हूँ और वहाँ से फ़ौजें लाता हूँ ताकि इस मुल्क से मुसलमानों का और इस्लाम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके। तो उसने वहाँ जाकर कैसर रोम को भड़काया और उसके कहने पर हम देखते हैं कि उसने तैयारी शुरू कर दी। और उससे पहले थोड़ा सा ये वाक़यात भी चल रहे थे कि मुनाफिकीन जो थे, जो हर वक्त उनकी कोशिश होती थी कि मुसलमानों को किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए, तो वो
کیا کر رہے تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک مسجد بنائی جائے اور جس میں وہ رہ کر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرنی ہوں وہ آرام سے کرتے رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور جو ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں وہ آ نہیں سکتے، لہٰذا وہ اسی مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں گے، تو آپ آ کر ایک مرتبہ مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فی الحال تو مجھے جنگ کا ایک مہم درپیش ہے، جنگ تبوک کی طرف جانا ہے، واپس میں آ کر پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے، اور یوں آپ نے ان کو ٹال دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے تیاری مکمل کی، اور سخت گرمی کے دن تھے، شدید گرمی، قحط سالی تھی، اور دوسری طرف کھجور جو تھے ان کے بھی پکنے کا وقت تھا، فصلوں کے پکنے کا وقت تھا، ایک بہت ہی امپاسبل ٹائم تھا، اور اس وقت مدینہ سے شام کی طرف جانا جو ایک بہت ہی دور کا سفر تھا۔ آپ سوچیں کہ آج جو ہیٹ ویو آ جاتی ہے اس سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور حالانکہ کچھ نہ کچھ تو پنکھوں اور باقی چیزوں کا انتظام ہوتا ہی ہے، لیکن اس دور کو آپ امیجن کریں کہ جہاں کوئی پنکھے نہیں تھے، کوئی اے سیز نہیں تھے، کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی، اور عرب کا صحرا، شدید گرمی، اور اس میں لشکر جو ہے وہ سفر کیا کرتا تھا اور مختلف جنگوں کی طرف لوگ جاتے تھے۔ تو ایسے میں شام جو بہت دور کا سفر تھا مدینہ سے، اس کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا، اور اتنے سخت حالات تھے، ایسے میں آپ نے لوگوں کو بلایا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوہ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت تنگی کا ایک غزوہ تھا، اور بہت اسرت سے، بہت تنگی سے یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، اور نکلنا بڑا مشکل تھا، گرمی کا وقت تھا، بہت دور کا سفر تھا، اور پھر جنگ بھی عام نہیں تھی بلکہ رومنز کے ساتھ تھی، رومی بادشاہ کے ساتھ تھی۔ تو ایسے میں بھی نکلنے والے صحابہ جو ہے وہ نکل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کے اوپر۔ تقریباً 30,000 کا لشکر ہمیں ملتا ہے کہ جو نکلا تھا، اور اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس سواریاں میسر نہیں تھیں، اور وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سواری کا انتظام کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دینے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں پاتا، یعنی تمہارے لیے میں سواری کا انتظام نہیں کر پاتا۔ اور یہ سن کر وہ روتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ کوئی وادی یا گھاٹی ایسی نہیں کہ جو تم نے نہ طے کی ہو اور وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، یعنی انہوں نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے وہ سارا اجر کما لیا، اور کس وجہ سے؟ کہ ان کی پوری نیت تھی، بہت خالص نیت کے ساتھ وہ نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی مجبوری تھی، حقیقی جینوئن ایکسکیوز تھا جس کی وجہ سے وہ جانے سے رک گئے تھے، کیونکہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا، اور اتنا دور کا سفر صرف پیدل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بہت بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اچھے کاموں کی نیت ضرور کرتے رہنا چاہیے، اچھے کاموں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کروا دیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر کسی وجہ سے انسان نہ کر سکا تو بھی وہ نیت جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ تو مل ہی جاتا ہے۔ بہرحال یہی وہ غزوہ تھا کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آپ کی خدمت میں آ گئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو وہ کہنے لگے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، آپ تو آگے ہی آگے رہتے ہیں۔ یعنی پھر فرمایا یعنی میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ نیکیوں میں آگے بڑھوں، لیکن آپ کو میں آگے ہی آگے پاتا ہوں۔ تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا، اور ان کے اندر فاستبقوا الخیرات کی بات ہے، وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا، اور پھر ان کی وہ غار حرا کی صرف نیکیاں جو ہیں وہ ستاروں سے بھی کہیں زیادہ تھیں۔ تو ان کا جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانا ہے وہ ایک بہت بڑا ہمیں موٹیویشنل فیکٹر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ایسے میں آپ دیکھیں کہ امیر اور غریب ہر ایک نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
30,000 کے لشکر میں سے 10,000 کا جو فوج تھی اس کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا، یعنی 1/3 فوج کا، کہ اس کے ویپنز اور سواری ہر چیز کا انتظام انہوں نے کہا میں خود کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,000 درہم لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور آپ ان سکوں کو الٹ پلٹ کرتے چلے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے سکتا، یعنی انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی تھی۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا پھر اجر بھی انسان کو ملتا ہے۔ بہرحال یہ وہی غزوہ تھا کہ جس میں جب مسلمان جو ہے حجر کے علاقے سے گزرے تھے، جو قوم سمود کا علاقہ تھا، جنہوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں سے تیزی سے نکل جاؤ، اور بعض صحابہ کرام جو تھے انہوں نے وہاں کے کنووں سے پانی بھر لیا اور کچھ نے وہاں پر ٹھہر کر وہ آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ پانی گرا دیا جائے اور گندھا ہوا آٹا جو ہے اس کو بھی پھینک دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی کیوں کی تھی؟ آپ کے حکم کی حکمت کیا تھی کہ آپ نے وہاں کے کھانے اور پانی سے بھی منع فرمایا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اس وجہ سے آیا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی دل سخت ہو جائیں۔ یعنی کھانے پینے کا اثر پھر انسان کے اندر تک جاتا ہے، جو کچھ انسان کھاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کے دل جو ہیں وہ بھی سخت ہو جاتے، اور دلوں کی سختی جو ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دلوں کی سختی سے بچا کر رکھے اور ہمیں نرم دلی عطا فرما دے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اور اس بستی میں نہ جاؤ مگر روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان جیسا عذاب تم پر بھی آ پڑے۔ اور یہ فرما کر آپ نے کجاوے پر ہی اپنا سر چادر سے ڈھانک لیا۔ تو اس سے بھی بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان ایسے مقامات پر جائے، ایسے روئنز ہیں یا ایسے کھنڈرات ہیں، تو وہاں پر انسان کو ان کے انجام پر رونے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ یعنی انسان ان کے انجام پر روئے کہ کیسے کیسے لوگ تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا کچھ دیا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اور ایسی جگہ پر جاتے ہوئے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو ان جگہوں کو پکنک پوائنٹ بنوا لے انسان، اور پھر وہاں پر کھانے پینے اور شغل میلے کا انتظام ہو، نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے وہاں پر قوم لوط جو تھی وہ گزری تھی، جن کے اوپر اللہ کا بہت شدید قسم کا عذاب آیا، ہر طرح کا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا، کیونکہ وہ ہومو سیکشولز تھے اور وہ اللہ کی بہت شدید نافرمانی کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر پانی بھی آیا، ان کے اوپر آگ بھی برسائی گئی، اور ان کو جبریل علیہ السلام نے اوپر سے پٹھا کر مارا تھا ان کی بستیوں کو، کہ یہ عمل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے۔ تو بہرحال تو ایسے علاقوں کی بھی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیڈ سی کے جو فیشل کی چیزیں بہت وہاں پہ ملتی ہیں، بیوٹی کی، جیسے اسکربز ہیں ڈیڈ سی کے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان نے خرید لی ہو یا اس کو کہیں سے تحفے میں ملی ہو تو انسان ان کو گرا دے، کیونکہ یہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کا غضب جن لوگوں پر ہوا تھا، لہٰذا ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور ایسی تمام چیزوں سے پھر انسان کو بچنا چاہیے۔ بہرحال لشکر چلا، شدید گرمی تھی، اور تبوک کے مقام کے قریب جب پہنچے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ کچھ پانی نہیں تھا کہ جس سے ہم وضو کر سکتے یا پی سکتے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس میں قطرہ کر کے پانی نکل رہا تھا۔ یعنی 30,000 کا لشکر ہے اور صرف پانی نہیں ہے، صرف وہی ہے جو قطرہ کے یعنی ڈراپس کی شکل میں گر رہا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لایا جائے، تو آپ کے لیے وہ تھوڑا سا پانی جمع کیا گیا اور آپ کے پاس لایا گیا، اور آپ نے اس سے وضو فرمایا،
اور جو بچا ہوا پانی تھا آپ نے اس کو دوبارہ اس چشمے میں پھینک دیا، اور اس پانی کا پھینکا جانا تھا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ پانی سے بھر گیا، اور خوب پانی جو ہے اس کے اندر آ گیا۔ لوگوں نے جی بھر کے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ چشمہ آج تک جاری ہے۔ واللہ عالم، نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ بہرحال ادھر ہرقل جو تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ آپ مقابلے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، تو اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ مقابلہ کے لیے آیا ہی نہیں، اور مسلمان وہاں کچھ عرصہ رہ کر پھر پوری طرح سے جب سرحدوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی تو اس کے بعد پھر وہ واپس وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور یہ تمام جنگیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو ایک گولڈن ایگزامپل سیٹ کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ اور حالانکہ ویسے تو نارملی کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کا مشن جو تھا وہ سرحدوں کو یعنی ایک اپنی بہت بڑی کنگڈم بنانا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مشن کیا تھا؟ ٹو گائیڈ دا ہیومینٹی ٹو سیلویشن ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر۔ اور آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آپ وہ دین لے کر آئے تھے جو انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی سکھاتا ہے، اور آپ انسانوں کا قتل عام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں ان میں مالی اور جانی نقصان جو ہے وہ بہت کم سے کم ہوا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 40 ملٹری ایکسپیڈیشنز روانہ کیے، جس میں 28 ایکسپیڈیشنز میں آپ خود کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے، اور ان میں بھی آدھے مواقع ایسے تھے کہ جس میں جنگ کی نوبت ہی پیش نہیں آئی تھی، اور انہی میں ایک جنگ تبوک بھی تھا۔ اینڈ دا نمبر آف بیٹلز اینڈ کلیشز بٹوین دا مسلمز اینڈ دیئر اینیمیز از ناٹ مور دین 80، اینڈ اونلی اراؤنڈ 1000 پیپل لاس دیئر لائفز ان آل آن بوتھ سائڈس۔ یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، جس میں 250 مسلمان تھے اور 750 جو تھے وہ نان مسلمز تھے، اور کتنی بڑی سکسیس تھی۔ اور اس طرح آپ نے امن قائم کیا تھا عرب پیننسولا میں۔ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلشڈ اے سسٹم اینڈ براٹ سیکورٹی ٹو دا ہول آف Arabian Peninsula for the first time in its history, which opened way to the global security at the cost of just 1000 lives۔ اور آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ جنگ شروع ہونے لگتی تھی تو آپ خاص انسٹرکشنز دیا کرتے تھے مسلمانوں کو۔ ایک تو پہلی بات اس میں یہ آپ احساس دلاتے تھے کہ دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رکھو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے فضل کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ پھر دوسری بات آپ کیا سکھاتے تھے کہ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ اسلام از اے مشن آف پیس اینڈ لو۔ اور اس طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈو ناٹ ڈسٹروائے فروٹ ٹریز اینڈ فرٹائل لینڈ ان یور پاتھ۔ اور پھر یہ بھی آپ نے بتایا کہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں اور وہاں کے رہنے والے زاہدوں اور مذہبی جو اکابرین تھے ان کا بھی احترام کرنا ہے مسلمانوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈو ناٹ کل دا سیویلینس، ڈو ناٹ آؤٹ ریچ دا چیسٹی آف ویمن اینڈ آنر آف دا کانکسڈ۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈو ناٹ ہارم اولڈ پیپل اینڈ چلڈرن اینڈ ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی گفٹس فرام the civil population of any area۔ تو یہ جو اقتصابات ہیں یہ اینڈریو ملر کی ایک کتاب ہے چرچ ہسٹری، اس سے لیے گئے ہیں، اور اسی طرح بخاری کی کتاب المناقب جو ہے اس سے یہ تمام چیزیں لی گئی ہیں۔ بہرحال اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس دوران میں جو سرحدی علاقوں پر ایک ان کا حکمران تھا عقیدر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو عقیدر کو زندہ میرے پاس لے کر آئے؟ تو اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ کام کروں گا۔ یعنی بہت مشکل کام تھا، اور چاندنی رات تھی، اور عقیدر جو تھا وہ اپنی نو بیاہتا بیوی کے ساتھ اپنے قلعے میں موجود تھا۔ ایسے میں اچانک اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا تو بڑا ہی دل چاہ رہا ہے، اتنی پیاری رات ہے کہ اس میں میں نیل گائے کے کباب کھاؤں۔ اور وہ کہنے لگا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور تمہارے لیے شکار کر کے لے آتا ہوں۔ یعنی نئی نئی محبت تھی، نئی نئی بیوی تھی، تو وہ امپریس کر رہا تھا ایک طرح سے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں مت جاؤ، کیونکہ سنا ہے مسلمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک نیل گائے آئی اور اس کے قلعے کے ساتھ
اپنے سینگ جو ہے وہ مارنے لگی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا لو یہ تو بات بالکل ہی آسان ہو گئی، میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گیا، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قلعے کے باہر چھپے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ نکلا انہوں نے اسے پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عقیدر نے آپ سے صلح کر لی تھی اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا، اور آپ کی خدمت میں اس نے بہت سارے تحائف بھی پیش کیے جن میں کئی قیمتی جوڑے تھے اور مال مویشی دولت بہت کچھ تھا۔ اور جو جوڑے اس نے بھیجے تھے اس میں سے ایک ایسا شاہی لباس تھا کہ جس پر اس قدر نفاست کے ساتھ جواہرات کا کام ہوا ہوا تھا، یعنی پریشس سٹونز کا کام ہوا ہوا تھا، اور اس کا جو مٹیریل تھا، اس کا جو کپڑا تھا وہ اتنا فائن تھا کہ مسلمان دیکھ دیکھ کر اس کو تعجب کر رہے تھے کہ اتنا خوبصورت کپڑا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اس کی ایک محبت اور ایک عجیب سا ایک رعب سا طاری ہو رہا ہے، تو آپ نے فوراً ان کے اس سوچ کو چینلائز کیا اور فرمایا کہ سعد کا جنت میں جو رومال ہے وہ بھی اس جوڑے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی دنیا کا قیمتی اور خوبصورت ترین جوڑا جو ہے اس کے مقابلے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں اس سے کئی زیادہ بیش قیمت ہوگا اور کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوگا اور حسین ہوگا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہنوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی طرف ان کو چینلائز کر دیا۔ اور یہی وہ سال تھا کہ جس میں عبداللہ بن ابی کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک بہت بڑے دشمن خدا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی۔ اور جنگ تبوک ہی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو جمع کیا تھا، اور الظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو، اور یہ ایک طرح کی رخصت تھی اور ایک تحفہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو سفر کے موقع پر عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جزیہ کا بھی حکم آ گیا تھا کہ مسلمان نان مسلم کے ساتھ سے جزیہ لیں گے، یعنی ایک طرح کا ٹیکس، اور اس کے بدلے میں ان کو وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب مسلمانوں کے فیور میں حالات کر رہے تھے۔ زکوٰۃ کا ایک سسٹم رائج ہو چکا تھا، اسی طرح جزیہ کی انکم بھی آنے لگی تھی، اور بہت سارے دشمن ختم بھی ہو رہے تھے، اور بہت اپنی موت آپ مر چکے تھے، اور باقاعدہ مقابلے کے بعد بھی کچھ جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے۔ اور ادھر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ کیا، اور اس حج میں امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے خود رنگ برنگے اون سے آپ نے قلادے ان ہدی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے، اور اپنی طرف سے آپ نے 20 اونٹ جو ہے بطور ہدی کے وہ روانہ کیے تھے حج کے موقع پر۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر کام میں آگے آگے ہوتی تھیں، پارٹیسپیٹ کرتی تھیں آپ کے لیے، انہوں نے اون کے رنگ برنگے یہ ہار بنا کر ہدی کے جانوروں کے گلوں میں ڈال دیے تھے، اور یہ وہاں کا ایک رواج تھا جو اس زمانے میں رائج تھا۔ ادھر مسلمان روانہ ہوئے، ادھر پیچھے سے سورہ توبہ نازل ہو گئی، اور اس میں حکم آیا کہ اب مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور یا پھر جزیرۃ العرب سے نکل کر چلے جائیں۔ اور اس کے بعد اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف ویسے نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، یعنی عبادات کے اب سارے طریقے وہ ہوں گے جو اسلام نے انسانوں کو بتا دیے، مسلمانوں کو بتا دیے۔ جب یہ احکامات آئے تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا تاکہ وہ جائیں اور جا کر اس کا اعلان کریں، اور اب یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں ایک سکون آتا چلا جا رہا ہے۔ اور ادھر اسی ہجری میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی، اور یہ پہلی نماز تھی جو کسی مسلمان کی غائبانہ طور پر ادا کی جا رہی تھی، اور یہ آنر جو ہے نجاشی کے حصے میں آیا۔ اور نجاشی کی خوش قسمتی تھی کہ ایمان کی حالت میں اس نے وفات پائی، کیونکہ موت تو بہرحال اٹل ہے،
ہر ایک کو موت آنی ہے، اور اگر کسی کی آخرت اچھی ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو بھی فرار نہیں۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو بھی اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اس سے آگے کے جو مراحل ہیں ان کی طرف سفر کرتے چلے جانا ہے، جس میں موت ہے، قبر ہے اور حشر ہے، اور پھر انسان کی آخری ڈیسٹینیشن یا تو جنت ہے اور یا پھر دوزخ ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بات جو اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی موت کا وقت اور جگہ وہ بھی مقرر ہو چکی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے بہت ضد کرتے ہیں موت سے پہلے کسی جگہ جانے کے لیے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور پہنچنا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہاں وہ جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر ان کو موت آنی ہے۔ اور اس میں مسند احمد کی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی انسان جو ہے پھر وہاں جانا چاہتا ہے بہت، اور وہاں اس کے لیے کوئی کام اور کوئی ضرورت رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ جا کر اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ مرنے کے بعد نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بے حد ضروری ہے، اور مردوں کے لیے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، یعنی 6 حقوق جو ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ نماز جنازہ دراصل کیا ہے؟ ایک دعا ہے استغفار کی، بخشش کی اس انسان کے لیے جو اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ آج ہم اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دیں گے اور وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو وہی والی بات ہے what goes around comes around، کہ جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھے اور اچھے بہترین عمل کرتا چلا جائے، تاکہ یہی اچھے کام اس کو مرنے کے بعد اس کے ساتھی بنتے ہیں اور اس کے لیے اجر کا باعث بنتے ہیں، اور یہی اس کے ساتھ جائیں گے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، جن میں سے ایک اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ ان میں سے پہلا اس کا مال ہے، دوسرا اس کے گھر والے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کا عمل ہے۔ تو جو عمل ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور اسی طرح جب وہ اٹھے گا حشر کے میدان میں تو بھی اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے فوکس کس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اخلاق اور کردار کے مالک بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ معجزات بھی عطا کیے تھے۔ ان میں سب سے بہترین معجزہ، جیتا جاگتا معجزہ جو ہے وہ تو قرآن پاک ہے، کہ ایسا کلام کہ جس نے سب کو لاجواب کر دیا، اور عرب قوم جو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر فخر کیا کرتی تھی، اس قوم کو قرآن کے آنے کی وجہ سے لاجواب ہو گئی وہ، اور بے بس پاتے تھے وہ قرآن پاک کے سامنے اپنے آپ کو، اور کوئی ایسی چیز وہ پیش نہ کر سکے۔ اور ایک شاعر تھا لبید، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا بہترین کلام تھا، لیکن جب اس نے سورہ کوثر سنی تو اس نے کیا کہا کہ آج کے بعد میں شاعری نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ سے بہترین کلام آ گیا، مجھ سے بہتر کلام آ گیا۔ تو جیتا جاگتا ایک معجزہ قرآن پاک کی صورت میں ان کے سامنے تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور جس میں ہمیں ملتا ہے کہ کبھی کبھی جب پانی کی شدید قلت ہو جایا کرتی تھی عموماً سفر کے دوران، تو عرب کا ریگستان تھا، خشک علاقے تھے، اور ایٹ اے ٹائم 100 لوگ اور اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ٹریول کیا کرتے تھے۔ تو مختلف اوقات میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امپاسبل کو پاسبل بنایا، ممکن بنا دیا، اور ایٹ ٹائمز آپ کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں ایک وادی پر سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے لشکر میں ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم ایک انصاری کے پاس گئے جن کا کام تھا کہ وہ آپ کے لیے پانی رکھا کرتے تھے ایک مشک میں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت پرانی سی ایک مشک تھی، اور اس کے دہانے کے اوپر صرف ایک قطرہ پانی کا موجود تھا۔ یہی پورا قطرہ پورے لشکر میں پانی کا موجود تھا، اس کے علاوہ کہیں پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی کو لے کر آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو لے کر ہم آئے تو آپ نے لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ منگوایا، اور اس بڑے پیالے میں آپ نے اپنی انگلی مبارک ڈالی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بسم اللہ کہہ کر وہ قطرہ آپ کے ہاتھ مبارک پر ڈال دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عینی گواہ ہوں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹنا شروع ہو گئے، اور حتیٰ کہ اتنا پانی نکلا کہ وہ پورا پیالہ بھر گیا، اور اس پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس پیالے کے اندر چکر لگانے لگا، کاٹنے لگا۔ سب کو بلا لیا گیا، اور سب نے باری باری آ کر اپنی پیاس بجھائی اور پانی حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیالے سے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت بھی وہ پیالہ بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے سفر کے دوران بھی پانی کا صرف ایک کوزہ رہ گیا تھا، مسلمان اس کو دیکھ کر اس کوزے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وضو کے لیے نہ تو پانی ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی، بس یہ ایک کوزہ ہے جس پر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو کوزہ منگوایا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، اور تمام لشکر جو ہے وہ سیراب ہو گیا پانی سے، اور سب نے وضو بھی کیا۔ اور اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پر بتایا تھا کہ اس وقت لشکر میں تقریباً 1500 کے قریب لوگ موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 کی تعداد ہوتی تو بھی وہ اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز کا وقت قریب، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ میں بھی برکت کی ہم نے پہلے پروگرام سے بات کی تھی کہ ایک پیالہ دودھ جو ہے وہ سارے اصحاب صفہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانے میں بھی خاص معجزے عطا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا کہ جب شدید تنگی ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس کھانے میں برکت ہو جاتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ماں باپ نے کھانے کے لیے کچھ بنایا، شاید آدھا سیر کوئی جو تھی، اور اس کو پکایا، اور میری والدہ کہنے لگی کہ چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں کہ جب میں بلانے کے لیے گیا تو سارے صحابہ اٹھ کر تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کسی طور پر گوارا نہیں ہوتی تھی کہ آپ خود تو پیٹ بھر کر کھائیں اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں۔ بہرحال جب صحابہ کرام وہاں آئے تو آپ تشریف لائے، تو اس میں ایک گھی کی ایک کپی سی تھی اور اس میں کچھ قطرے گھی کے باقی تھے، تو آپ نے فرمایا گھی لے آؤ۔ پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس گھی کو روٹی کے اوپر لگایا اور جو پک رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روٹی پھولنا شروع ہو گئی اور برتن سے اونچی ہو گئی، اور ادھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے 10 لوگوں کو آپ بلاتے اور وہ لوگ پیٹ بھر کر روٹی کھاتے، اور اس کے بعد چلے جاتے اور دوسرے 10 آ جاتے، ہوتے ہوتے 80 لوگوں نے اس ایک روٹی سے پیٹ بھر کر کھایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اور اسی طرح بہقی کی ایک روایت میں بھی آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، بہت ہی کمزور اور لاغر قسم کی تھی، بہت پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ آپ نے اس کو ایک مرتبہ آرام سے چابک لگائی اور فرمایا اللہم بارک لہو فیہا، اور وہ کہتے ہیں اتنی تیز ہو گئی
کہ مجھے اس کی لگام سنبھالنا بالکل مشکل ہو گیا. وہ آگے آگے چلتی جاتی تھی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس برکت کی وجہ سے اس اونٹنی سے جو ہے وہ 10 بچے بھی پیدا ہوئے. یعنی اتنی برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کی. اور اس میں ایک بہت ہی امیزنگ واقعہ ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے ایک اونٹ کا کہ جو اپنے مالک کا جو شکوہ کر رہا تھا اور آپ نے اس کے بعد حکم دیا لوگوں سے کہ وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور ایک اور بہت جو امیزنگ واقعہ ہے وہ ایک بھیڑیا کا ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک بھیڑیے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی تھی، جس کو سن کر ایک یہودی چرواہا مسلمان ہو گیا تھا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بھیڑیا چرواہے کی بکری کو لے گیا. چرواہا اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس بکری کو چھڑوا لیا. اس پر وہ بھیڑیا ایک ٹیلے کے اوپر دم دبا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی خوراک حاصل کرنا چاہی، اللہ نے جو مجھے دی تھی، لیکن تم نے مجھ سے اس کو چھین لیا. چرواہے نے کہا خدا کی قسم آج کے دن جیسا واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. تو اس پر وہ بھیڑیے نے کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بتایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع کھجوروں والے علاقے میں موجود ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتا ہے. وہ چرواہا یہودی تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے واقعے کی خبر اس نے سنا دی اور اس کے بعد اسلام لے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی واقعے کی تصدیق کی اور فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا باہر اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی ساری باتیں اس گھر میں موجود جوتا اور اس کی چھڑی تک بیان کرے گی. یعنی وہ شخص چلا جائے گا اور پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا اور گھر میں اس کے جو جوتے موجود ہوں گے یا اس کی کوئی سٹک ہوگی، وہ جب واپس آئے گا تو وہ جوتا اور سٹک ایک ایک چیز اس سے بیان کرے گا. یعنی قیامت سے پہلے جو ہیں وہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ تمام بولنا شروع کر دیں گی. اسی طرح صحابہ کرام کو ایک مرتبہ آپ نے جب وہ کھانے میں آپ کے ساتھ شامل تھے تو اس کھانے کی تسبیح بھی آپ کو سنوائی تھی. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو پھر مزید آپ کو ملنے والے معجزات کے اوپر بات کریں گے.